अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब हूँ। तो मौजू तो बहुत सारे हैं, लेकिन यकीनन जो जो सरफ़हरिस्त है वो हैं ट्रंप और अमेरिका और यूक्रेन। तो आप लोगों ने सबने ही टीवी पे देखा कि ट्रंप ने किस तरह से पुतिन का खैर मकदम किया है अलास्का में। और ये हमें याद दिला रही थी एक तारीख़ी वाक़ये की जो 1938 में हुआ था, जिसे कहते हैं म्यूनिख एग्रीमेंट। म्यूनिख एग्रीमेंट में ये हुआ था कि उससे पहले हिटलर जो है वो अपने मुतालबात करता जा रहा था, इलाक़ाई और दूसरे तरह के। और चंद साल पहले उसने ऑस्ट्रिया पे कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त कहा था कि ये इसके बाद मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं है कब्ज़ा करने की, मैं किसी पे कब्ज़ा नहीं करूँगा, जैसे कि आजकल पुतिन कहते हैं। लेकिन उसके 2-3 साल बाद 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पे दबाव डालना शुरू किया, धमकियाँ देनी शुरू की, इस वजह से कि वहाँ का एक सूबा था सुडेटेनलैंड, जहाँ पे जर्मन नस्ल के लोग आबाद थे। हालांकि वो चेकोस्लोवाकिया के शहरी थे। तो उसने कहना शुरू किया कि उनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चूँकि वो भी जर्मन लोग हैं। तो ये उसकी धमकियाँ बढ़ती रहीं और इंग्लैंड और फ्रांस के जो हुक्मरान थे वो उसे गोया कि प्रोवोक नहीं करना चाहते थे कि हिटलर को दोस्ती के ज़रिए से काबू किया जाए। तो म्यूनिख जो जर्मनी का शहर है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई जहाँ पे फ्रांस के और इंग्लैंड के लीडर, प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों मुल्कों के साथ चेकोस्लोवाकिया का एक मुआहदा था अपने डिफेंस का। इस वजह से और फिर हिटलर के हामी जो थे इटली के हुक्मरान, वो भी आए वहाँ पे। और वहाँ पे इन लीडर्स ने, यानी फ्रांस और इंग्लैंड ने, हिटलर को इजाज़त दी कि वो सुडेटेनलैंड पे वो कब्ज़ा कर ले। और ये इस मीटिंग में न चेकोस्लोवाकिया शामिल था, न उसका मशवरा लिया गया, और उसकी यकीनन इस पे मुखालफत थी। तो इसे कहते हैं म्यूनिख एग्रीमेंट। और हिटलर ने कहा कि अब मज़ीद कोई मैं कब्ज़ा नहीं करूँगा, लेकिन उसके 1 साल बाद ही उसने फिर अपना कब्ज़ा बढ़ाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दूसरे जंग अज़ीम के नाम से जाना जाता है। तो म्यूनिख एग्रीमेंट जो है ये तारीख़ में याद किया जाता है एक ऐसे एग्रीमेंट के तौर पे जिसमें कि आपने एक बहुत ही जारहाना एक मुल्क, जो एग्रेसिव एक मुल्क को आपने खुश करने के लिए एक तीसरे मुल्क की जो है एरिया या टेरिटरी उसको दे दिया आपने दस्तखत करके। लेकिन उसके बावजूद आपको अमन नहीं मिला और उससे भी बड़ी जंग बाद में आपको करनी पड़ी, जो दूसरे जंग अज़ीम है। अच्छा, अब एक बात और मैं इस सिलसिले से कहना चाहता हूँ कि जब दूसरी जंग अज़ीम जब उसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 कहते हैं, ये तो तारीख़ जो है एक बस दी जाती है, और उस तारीख़ पे कोई ऐसा ऐलान जंग नहीं हुआ था कि ये दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो रही है। तो ये तो बाद में जाकर और जंग ख़त्म होने के बाद इसे नाम सही जो पड़ा वो दूसरी जंग अज़ीम। लेकिन जब ये हो रही थी तो अलग अलग जंगें हो रही थी और वो बढ़ती जा रही थी शिद्दत में, इलाक़ाई जो उसका जो स्पैन था वो भी बढ़ता गया। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो हो सकता है कि आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं ये बाद में तीसरी जंग अज़ीम के नाम से जाने जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शायद यहाँ पे मामलात ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये और बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि अलास्का में ट्रंप ने पुतिन को जिस तरह से वेलकम किया। याद रहे कि पुतिन जो है एक इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उसके ख़िलाफ़ उसके अरेस्ट के लिए एक वारंट है, और उसे अमेरिका का सदर जो है रेड कारपेट, इंतहाई आला दर्जे का रेड कारपेट रिसेप्शन दिया और दोनों बड़े खुश नज़र आए। तो ये तकरीबन वैसे ही लगता है जैसे म्यूनिख एग्रीमेंट हुआ हो, और शायद यही शुरुआत हो
تیسری جنگ عظیم کی۔ بہرحال ایک بات تو سامنے آ گئی ہے، وہ یہ کہ کسی صورت میں ٹرمپ پوٹن کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن کچھ قیاس آرائی کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوٹن جو ہے KGB میں تھے روس کے حکمراں بننے سے پہلے، اور KGB ہر مشہور شخص کے خلاف اپنی ویڈیو وغیرہ کی ایک ذخیرہ بنا کے رکھتی ہے جو اسے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو ٹرمپ تو وہاں پہ جاتے تھے بیوٹی کانٹیسٹ وغیرہ کے لیے ماسکو میں، اور یقیناً KGB کے پاس بہت ساری ویڈیوز ہوں گی ٹرمپ کی، جس میں ان کی جو ہے جو مشہور زمانہ جو اس کی لفنگئی ہے، وہ جو کہ ویسے بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ ویڈیوز اتنی کمپرومائزنگ ہوں گی کہ اگر وہ پوٹن شائع کر دیں تو ٹرمپ کے لیے شرمندگی اتنی ہوگی کہ شاید انہیں استعفیٰ دینا پڑے۔ اور یہ بات میرے خیال میں ٹرمپ کو معلوم ہے، اسی لیے وہ کچھ بھی کہیں، کتنی بھی وہ دھمکیاں دیں، جیسے کہ کبھی کبھار وہ دیتے ہیں پوٹن کو، اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی، اور لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ناراض ہیں اور کوئی بہت ہی سخت اقدام لیں گے روس کے خلاف اوکرائن کے سلسلے میں، لیکن پھر وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو وہ کتنا بھی الٹیمیٹم دے روس کو، لیکن میں پرسنلی کنونسڈ ہوں کہ اس نے آخر تک پوٹن کا ساتھ دینا ہے۔ اور پوٹن کا ساتھ دینے سے ایک تو یہ جو خفیہ جو ویڈیوز ہیں وہ دبی رہیں گی، چھپی رہیں گی، اور پھر آئندہ چل کر ٹرمپ اور اس کی فیملی کو بزنس اپرچونٹیز ملیں گی روس میں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکن گورنمنٹ کس طرح سے اپنا جو ہے قبضہ یا اپنی حکمرانی جو ہے پھیلا رہی ہے مختلف شہروں پہ، اور اس سے ہٹ کر پھر جس طرح کا وہاں پہ ایک مہم چل رہی ہے کہ اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ وغیرہ اور یونیورسٹیز وغیرہ کے اوپر سینسرشپ کی جائے، اور خاص ایک تکلیف ہے کہ کوئی لبرل قسم کے جو خیالات ہیں کہیں پہ ظاہر نہیں کیے جائیں کسی میوزیم میں، جہاں پہ بھی کوئی فنڈنگ ہوتی ہے امریکن گورنمنٹ کی۔ اسمتھسونین میں انہیں اعتراض ہے کہ وہاں پہ سلیوری کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور یہ ان کے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کے متعلق آپ اچھی باتیں کریں، آپ اس میں خامیاں پہ کیوں آپ زور دیتے ہیں، تو یہی ایٹیچیوڈ ہے۔ تو امریکہ میں ایک دفعہ اس کے پہلے بھی اس طرح کی ایک مہم ہوئی تھی جسے میکارتھیزم کے نام پہ جانتے ہیں۔ میکارتھیزم جو ہے وجود میں آیا تھا 1950 میں۔ ایک سینیٹر تھے جوزف میکارتھی، اور وہ زمانہ تھا کہ روس کے ساتھ بہت ہی ٹینشن بڑھ گئی تھی، سوویت یونین تھا اس زمانے میں۔ تو میکارتھی نے کہا کہ اپنی جو مہم شروع کی وہ یہ کہہ کے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا جو فارن آفس ہے وہاں پہ 57 کمیونسٹ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ کی پالیسیز بنا رہے ہیں۔ اور اسے شروع کر کے اس نے پھر ایک بہت ہی خوفناک ایک مہم چلائی جس میں کہ لوگوں کو جاب سے نکالا گیا، لوگوں کو گھسیٹا گیا سینٹ کے سامنے، اور وہاں پہ ان کی کوشچننگس ہوئی، کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کر لی، کچھ پکڑے گئے۔ اور اس وقت کا جو ایک نعرہ تھا وہ یہ کہ ریڈ انڈر ایوری بیڈ، کہ ہر بستر کے نیچے ایک کمیونسٹ چھپا ہوا ہے اور اسے آپ ڈھونڈ کے نکالیں۔ خیر یہ مہم زیادہ دن نہیں چلی۔ 1957 میں یہ سینٹ نے ان کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا، اور وہ اسی سال اس کا انتقال ہو گیا، اور اسی کے ساتھ میکارتھیزم کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن انتقال پوری طرح سے نہیں ہوا، اس طرح کے جراثیم ہر ملک میں چھپے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ آج کل انڈیا میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے شترو بودھ کے نام سے۔ اب شترو بودھ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، شترو ہوتا ہے دشمن اور بودھ ہوتا ہے احساس یا محسوس کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کو اب تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ہر طرف آپ دیکھیں کہ کدھر ہمارے دشمن چھپے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف ہم اپنی مہم چلائیں۔ شترو بودھ کی جو اسٹریٹجی ہے یا جو کنسیپٹ ہے، یہ بہت مشہور ایک انڈین فلاسفر تھے اپنا چانکیہ،
ان سے آئی تھی. یہ ویسے تو بہت ہی سینسیبل چیز ہے کہ ہر ملک کو یا ہر قوم کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کے مخالف کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، کیا ٹیکٹکس ہے. لیکن اسے انڈیا میں شترو بودھ جو ابھی جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ ہے صرف مسلمانوں کے خلاف. اور شترو بودھ کے نام سے اب جو ہے وہاں پہ کرکٹ میں بھی دشمن ڈھونڈے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ روح افزا میں بھی جو ہے دشمن ڈھونڈے جا رہے ہیں. یہ سب جیسے کہ اس کے پہلے جو تھا کہ لو جہاد اور فلاں جہاد اور ہر طرح کا جہاد، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا. اب وہ سننے میں کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنا ٹائم اس کا پورا ہو گیا. تو اب یہ نیا ایک ٹرم لایا گیا ہے شترو بودھ. ٹرم تو نیا نہیں ہے لیکن اسے اب ہندوتوا والے اپنے مقصد کے لیے یعنی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہیں وہاں 3 نمبر شہری بنانے کے لیے استعمال کریں گے. اچھا، یہی لوگ اب سیکولرزم کو ابھی کہہ رہے ہیں سیکولر کو کہہ رہے ہیں سیکولر. سکھ کا مطلب جو سکھ یعنی بیمار اور سیکولر. اچھا، اسی طرح سے جیسے کہ انڈیا میں اب سیکولرزم کو گالی گلوچ ہو رہی ہے اور اسے سیکولر کہا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی لبرلز کو گالی گلوچ ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ جو ہیں دوسرے ملک کے لبرلز کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لبرلز کو گالیاں دیتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں جو ہے جو لوگ لبرلز کو گالیاں دیتے ہیں وہ انڈیا کے لبرلز کے حوالے دیتے ہیں اور ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اور انڈیا میں بھی اسی طرح سے جو اپنے ملک کے لبرلز کو گالیاں دیتے ہیں وہ پاکستان کے لبرلز کو پسند کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لبرلز ہر ملک میں، اپنے ملک میں اور ساری دنیا میں وہ حق کی بات کرتے ہیں اور جو مظلوم کے حق میں آتے ہیں اور جلد سے جلوس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ کے حق میں بولنے والے یا سڑکوں پہ آنے والے سارے دنیا کے لبرلز ہیں. وہ گورے بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. مسلمان تو خیر انہوں نے تو ہونا ہی ہے چونکہ یہ ایک مسلمانوں کا ایک اپنا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں ہر طرح کے لوگ، بلکہ انڈیا کے بھی جو سمجھدار لبرل لیفٹ کے جو ہندو ہیں، جرنلسٹ ہیں یا کمنٹیٹر ہیں، وہ بھی لبرل نظریے سے غزہ کے خلاف جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ، جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اب ایک چیز اور بھی آخر میں ذکر کروں کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جمہوریت کی جو لیمیٹیشنز ہیں. اب دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ابھی نکلے کہ غزہ کی جنگ ختم کی جائے. ان کا خیر اپنا ایک مفاد ہے کہ بھائی وہاں پہ جو ہاسٹیجز کا ایشو ہے، لیکن اب کچھ لوگ وہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں اب ظلم بہت ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ سڑک پہ اگر نکلیں بھی تو اس سے پالیسی نہیں بدلتی. پالیسی بنانے کے لیے اسرائیل میں چاہیے کنیسٹ جو وہاں کا پارلیمنٹ ہے اس میں 61 ووٹ. ٹوٹل کنیسٹ کے وہاں پہ ممبرس ہیں 120. 61 کا اگر ووٹ آپ کو ہے تو میجورٹی ہے آپ کے پاس، جو ابھی ہے نتنیاہو کے پاس، اپنی پارٹی کی نہیں لیکن جو دائیں بازو کے جو انتہائی خبیث قسم کے جو کچھ لیڈرز ہیں، سموٹریچ اور بن گویر، ان کے ووٹ ملا کے ان کے پاس 61 ووٹ ہیں. اور چاہے سارا اسرائیل بھی سڑکوں پہ نکل آئے لیکن پالیسی بنے گی کنیسٹ میں. اور بالکل اطمینان ہے نتنیاہو کو کہ اس کے پاس جب تک یہ میجورٹی ہے تب تک وہ ہے اور اس کی پالیسی قائم رہے گی. اچھا، ایک اور جو ایلیمنٹ ہے جس سے کہ اسرائیل کی پالیسی پہ یقیناً پوری طرح سے اثر پڑ سکتا ہے وہ ہے ٹرمپ اور امریکہ. اور ٹرمپ نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی وہاں پہ کرے. بلکہ اس نے تو پرسوں نتنیاہو کو یہ وار ہیرو بھی کہا ہے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی ہوں وار ہیرو. اچھا، اسرائیلی لابی جو ہے وہ عوام کو اپنی طرف کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ بڑے قاعدے سے، بڑے طریقے سے ہر ملک میں، ہر ویسٹرن کنٹری میں
وہ کیا کرتی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کہ ان ملکوں کی پارلیمنٹ میں اگر میجورٹی ان کے ساتھ ہے تو ان ملکوں کی بھی پالیسی اسرائیل کے حق میں بنے گی، بے شک عوام کتنی بھی سڑکوں پہ نکلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کسی ملک کی پالیسی پہ اثر انداز ہونا ہے تو پارلیمنٹ پہ آپ نے اثر ڈالنا ہے اور وہاں پہ آپ نے میجورٹی کو اپنے حق میں لانا ہے۔ تو یہ جو میں نے شترو بدھ کی بات کی، پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی ماحول ہے۔ لے لیں آپ احمدیوں کا مسئلہ، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ احمدی جو ہے وہ اگر کسی اہم پوسٹ پہ ہے تو وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ کچھ لوگ اپنا شیعوں کے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات گھوم پھر کے یہ ہے کہ جناب ہر ملک میں جو حق کی بات کرنے والے ہیں وہ ہیں لبرل اور لیفٹ کے لوگ یا ان کے حامی قسم کے لوگ، اور ہر طرف جو ہے جو آپ کہیں کہ ظلم اور جبر کی بات کرتے ہیں وہ دائیں بازو کے لوگ، جس میں مذہبی لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں، اور مذہبی جو انتہا پسند ہیں وہ تو خیر ہوتے ہی ہیں، لیکن عام جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتوں کے چکر میں آتے ہیں اور اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے ملک کے اندر دشمن ڈھونڈتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آگے چل کے پھر اور بات ہوگی، اور خدا حافظ۔